अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमदाद सुमरो। गुज़िश्ता एक डेढ़ हफ्ते से मुल्क में एक बहुत बड़ा तूफ़ान उठा हुआ था और वो था कि हुकूमत जा रही है या शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अब अच्छे नहीं लगते, अब उनसे बोर हो गई है एस्टेब्लिशमेंट, अब वंडर बॉय चाहिए, या फिर ये कि हुकूमत को अल्टीमेटम दे दिया गया है, फिर ये कि कौमी हुकूमत का सोचा जा रहा है, PhD हुकूमत, उसकी बातें भी होती रहीं, और अब उसकी सख्ती के साथ उसका जो काउंटर नैरेटिव बनाया जा रहा है या उसको रद्द करने की कोशिशें की जा रही हैं, और वो भी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। अंदर से जो खबरें दी जा रही हैं वो ये हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ताल्लुकात बहुत मिसाली हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के इस्टेब्लिशमेंट के साथ, ख़ास तौर पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के साथ। सुहेल वडाइच साहब ने एक आर्टिकल लिखा था वंडर बॉय वाला, उस आर्टिकल के अगले दिन उसी जंग अखबार में अंसार अब्बासी साहब की एक स्टोरी आई और उन्होंने जो है उसकी तरदीद की। उन्होंने कहा कि जो उनके आला ओहदेदारों से बात हुई है वो कह रहे हैं कि जैसा कुछ नहीं सोचा जा रहा, शहबाज शरीफ साहब के और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, और ताल्लुकात अच्छे होना इस बात की ज़मानत है कि शहबाज शरीफ साहब कहीं नहीं जा रहे। उस पर मैंने ज़ाहिर एक जुमला कहा था कि होता ये है कि बॉस के और मातहत के ताल्लुकात अच्छे हों या अगर ख़राब हो जाएं, यानी खुश तो बॉस को रहना चाहिए, अगर ताल्लुकात ख़राब हो जाएं तो फिर मातहत को ही जो है वो परेशानी होनी चाहिए। बहरहाल हमारे मुल्क में बॉस को परेशानी होती है कि आर्मी चीफ जो है यानी वज़ीर आज़म को, कि आर्मी चीफ कहीं नाराज़ ना हो जाए। अब ये कहानियाँ किस्से तरह तरह के सामने आते रहे। इस हुकूमत के कायम होने से पहले यानी 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले ये कहा जाता रहा कि जी हुकूमत तो मैक्सिमम दिसंबर 2024 तक या जनवरी 2025 तक रहेगी, लेकिन अब हुकूमत 2 साल पूरे करने जा रही है, जनवरी भी जा रहा है, और ख़बरें जो आ रही हैं उन ख़बरों को सख्ती से रद्द किया जा रहा है। बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ अंदर खाते कुछ चल रहा होता है और कुछ गड़बड़ हो रही होती है, कुछ पकड़ा होता है, लेकिन बाहर उसकी तरदीद की जाती है। जो मेरा अपना इस सारे मामले में मानना है कि इख्तिलाफ़ात हैं, बिल्कुल हैं, इशूज़ के ऊपर अंडरस्टैंडिंग के मामलात ज़रूर हैं। जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कुछ और समझती है, चीज़ों को किसी और तरीके से डील करना चाहती है। सियासी हुकूमत या सियासी लोग जो हैं वो ज़रा अपने तरीके से चीज़ों को लेकर चलना चाहते हैं। वो जो टारगेट बनाते हैं वो टारगेट अचीव नहीं कर पाते। जैसे NFC अवार्ड है, 26वीं आईनी तरमीम, 27वीं आईनी तरमीम, या नए सूबों की बातें हो रही हैं, या कैनाल्स का इशू था तो उसको नहीं डील कर पाई थी पॉलिटिकल हुकूमत। ज़ाहिर है कैनाल्स वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा का तो प्रोजेक्ट नहीं था, वो किसी और का प्रोजेक्ट था। पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जो सिंध में रिजेंटमेंट हुई, जो तहरीक शुरू हुई कैनाल्स को लेकर, तो पीपल्स पार्टी ने अपनी सियासत बचाने के लिए पीपल्स पार्टी जो है वो भी मैदान में आ गई। हालांकि कैनाल्स की वो डे वन से मुखालिफ थी, लेकिन सड़कों पर आना पड़ा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, जलसे करने पड़े, हुकूमत को अल्टीमेटम देना पड़ा। उसको इस्टेब्लिशमेंट समझती है कि बेहतर तरीके से नहीं डील किया गया था, या उसके बाद आर्टिकल लिखे गए, खबरें आई कि सदर जरदारी साहब बोझ बन गए हैं। तो ये चीज़ें होती रही हैं, गलतफहमियाँ भी, उसके अलावा इख्तिलाफ राय भी, चीज़ों को देखने का अलग अलग जाविया, अलग अलग अप्रोच, ये सारा कुछ है। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि इसकी वजह से ये जो मौजूदा बंदोबस्त है ये ख़त्म हो जाएगा, किसी और को लाया जाएगा। एक ताश के पत्तों का बना महल है, उसमें से एक पत्ता निकाला जाएगा, पूरा महल जो ढेर हो जाएगा। इसमें दीगर जो है ना वो स्टेक होल्डर्स कहें या पार्टनर्स कहें, शराकतदार कहें इस सिस्टम के, जिनको बनाया जा सकता है, वो शामिल तो हो सकते हैं, लेकिन निकलने का इम्कान बहुत कम है, या इसको तब्दील करने का इम्कान बहुत कम है। पीपल्स पार्टी है वो अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पेस
یا اپنے لیے ایک نئے وینیوز بنانے کی کوشش کر رہی ہے، نئے راستے بنانے کی ضرور کوشش کر رہی ہے، لیکن وہ بالکل جب نکو نک ہو جائے گی تب جا کر الگ ہوگی، لیکن سسٹم چلتا رہے گا، حکومت چلتی رہے گی، حکومت کو کچھ نہیں ہوگا، میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے۔ اب میں اس پر مزید تفصیل کے ساتھ بات کرنے سے پہلے جس وجہ سے میں نے یہ اپنا موضوع کا انتخاب کیا، میری نظر سے کل شام سے مسلسل کچھ ٹویٹس گزر رہے تھے، اور وہ ظاہر ہے نظر آ رہا تھا کہ وہ انفارمیشن، وہ معلومات کہاں سے آئی ہے، کیونکہ جو دوست ہمارے جرنلسٹ ہیں لیکن وہ اپنی بیٹ جو کرتا ہے بندہ، یا جن کے تعلقات ہوتے ہیں، پتہ ہوتا ہے کس کے تعلقات کدھر ہے زیادہ، تو ان کے تعلقات کی وجہ سے وہ جو چہرے جب سامنے آ رہے ہیں اور ان کا جو ٹویٹ ہے تو سمجھ آتی ہے کہ یہ کہاں سے چیزیں ہو رہی ہیں۔ ونڈر بوائے والی بتا دیا میں نے آپ کو کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ سونا ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کو ہیرا چاہیے۔ ایک مسئلہ اسٹیبلشمنٹ کو ضرور ہے شہباز شریف صاحب کی حکومت کے ساتھ، پنجاب کی مریم نواز صاحبہ کی حکومت کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ کیونکہ بیٹل گراؤنڈ پنجاب ہے، عمران خان کو کاؤنٹر پنجاب میں رہ کر کیا جا سکتا ہے، عمران خان کا فوکس بھی پنجاب رہا ہے، اور عمران خان صاحب کو تیار اس لیے کیا گیا تھا کہ پنجاب تم جیتو، پنجاب کو فتح کرو اور وزیر اعظم بنو، یہ پروجیکٹ تھا۔ تو وہاں سے عمران خان صاحب کی جو جڑیں بنائی گئی، اس جڑوں کو ختم کرنے کے لیے جو مسلم لیگ نون کی اسائنمنٹ ہے وہ پوری نہیں کر پا رہی، پولیٹیکل اسائنمنٹ جو ہے کہ عمران خان کو پی ٹی آئی کو کاؤنٹر کرنا چاہیے، تگڑا کوئی نیریٹو بنانا چاہیے۔ وزراء آتے ہیں، پریس کانفرنسز کرتے ہیں، پریس کانفرنسز میں کوئی تاثیر ہی نہیں ہوتی، اثر ہی نہیں ہوتا۔ تو پھر آپ دیکھیں جب ذہنی مریض والا ٹویٹ تھا تو وزراء نے تو پریس کانفرنس کی تھی، لیکن عمران خان کے ٹویٹ کے جواب میں 5 دسمبر کو ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب خود آ کر پریس کانفرنس کرنے پر مجبور ہوئے تھے، یا ابھی جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، خاص طور پر دہشت گردی کے معاملے پر بریفنگ دی، اور جس طرح انہوں نے تحریک انصاف کو جوڑا آرگومنٹ کے ساتھ، دہشت گردوں کے ساتھ، ٹی ٹی پی کے ساتھ، ان کا نیکسس انہوں نے ایک طرح سے بلڈ کرنے کی کوشش کی، یا بتایا کہ جی یہ اس طرح دہشت گردوں کو سیاسی طور پر سپورٹ دیتے ہیں، دہشت گردوں کو یہ جو ہے وہ ان کو ختم نہیں ہونے دے پا رہے، ان کی سہولت کاری کر رہے ہیں، تو ان کو خود آنا پڑتا۔ تو اس پوائنٹ پر کہ وہ جو بیانیہ سازی ہے نا، اس میں حکومت نہیں کامیاب ہو رہی تحریک انصاف کے سامنے، یہ ضرور ان کو ایک ایشو رہا ہے، اور اس کا اظہار جو ہے وہ مختلف طریقوں سے ہوتا بھی رہا ہے۔ کئی بار انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی دیکھیں گورننس کی خامیوں کو ہم کب تک اپنا خون، جوانوں کا خون دے کر پورا کرتے رہیں گے، یہ کام تو حکومت کے کرنے کا، اس طرح کی باتیں ہوتی رہی ہے۔ اب وہ جو بات ونڈر بوائے کی، 6 ماہ کی مہلت کی، انتخابات، قومی حکومت، بلکہ قومی حکومت پر تو محمود خان چکزئی صاحب جب پرسوں حبیب اکرم صاحب کے گھر تھے تو وہ بھی یہ کہہ رہے تھے قومی حکومت بننی چاہیے، تو آگے چل کے قومی حکومت پر میں آتا ہوں، لیکن پہلے یہ جو ہمارے دوست ہیں، ہم نے ساتھ فیلڈ میں بہت کام کیا ہے، ملک نصر اللہ صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، بہت باخبر جرنلسٹ ہیں، بہت اچھے تعلقات ہیں ان کے ہر جگہ، ہر پولیٹیکل پارٹی میں بھی، اور ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ میں بھی۔ اپنے ٹویٹ میں لکھتے ہیں کہ جو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین دوریاں پیدا ہونے کی مہم ایک باقاعدہ ایجنڈا کے تحت شروع کی گئی، جبکہ اس وقت حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین قومی معاملات پر مکمل ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ سینئر عسکری ذرائع کے مطابق اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان اختلافات کی خبریں بے بنیاد ہیں، اور دونوں کے درمیان اعتماد اور ادارہ جاتی تعاون پہلے سے زیادہ مضبوط ہے۔ ذرائع کے مطابق یوٹیوبرز اور بعض تجزیہ کار شہرت اور مالی فائدے کے لیے جھوٹی کہانیاں پھیلا رہے ہیں، اور کچھ ہلکے پیسے کے عوض پروپیگنڈا کرتے ہیں اور بد اعتمادی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی اور تحریک انصاف تحریک تحفظ آئین پاکستان غیر یقینی پھیلانے کی کوشش میں پیش ہیں۔ ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ باہمی تعاون سے پاکستان کی سفارتی پوزیشن بہتر ہوئی ہے، اور مخالفین اس پیش رفت سے خائف ہیں، اور ان تخریبی سرگرمیوں کے بعد انہیں پہلے کی طرح مایوسی ہوگی۔ اب اس میں ظاہر ہے جو بات یہ ذرائع سے کہہ رہے ہیں کہ جو تخریبی کوششیں، اب ایک تو وہ صحافی ہیں جو خبریں دے رہے ہیں، یا
جو تجزیہ دے رہے ہیں کہ تعلقات ٹھیک نہیں ہیں یا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے بور ہو گئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ بور ہو گئی ہے، کسی نئے کی تلاش ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ساری کچھ جو پاکستان کی ترقی ہے نا، ان کو جو سورسز اسٹیبلشمنٹ سے عسکری ذرائع جو ان کے بتا رہے ہیں کہ جو پاکستان جتنا تیزی سے اوپر جا رہا ہے، اس جو پاکستان کی کامیابیاں ہیں نا، اس کو ڈیمیج کرنے کے لیے، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے، یہ ان کے ذرائع کہہ رہے ہیں۔ اچھا، سہیل ولایت صاحب کے متعلق پھر احمد منصور صاحب DGISPR کی بیٹ بھی کور کرتے ہیں ڈیفنس کی، اور ان کے بھی اچھے تعلقات ہیں اسٹیبلشمنٹ میں، اسلام آباد کے جرنلسٹ ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی سہیل ولایت سے محمد مالک صاحبان تک جن جن کو فکر ہے وہ اپنی پریشانی دور کر لیں، سیاسی اور عسکری قیادت میں کوئی دراڑ نہیں ہے، فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم مل کر بہترین ہم آہنگی کے ساتھ پاکستان کی قیادت کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ یہ خبر اعلیٰ ترین اور معتبر ترین ذرائع کی جانب سے ہمیں کنفرم کر دی گئی ہے کہ جو یہ ابہام پھیلا رہے ہیں یا سازشی بیانیاں بن رہے ہیں ان کی طبیعت صاف کر دی جائے کہ افواہ سازی مت کریں، کچھ نہیں ہونے والا۔ اب طبیعت صاف کر دی جائے جو ہے وہ تو پتہ نہیں کس حوالے سے طبیعت صاف ہوگی، یا کہ ان کو کر کے دکھا دیا جائے کہ دیکھو جی ایسا کچھ نہیں ہے، تو رپورٹر کی خبر جھوٹی ثابت ہو جائے، انفارمیشن معلومات جھوٹی ثابت ہو جائے، تجزیہ غلط ثابت ہو تو ہوتا ہے، خبر غلط ثابت ہو تو پھر ظاہر ہے وہ شاید اس کو طبیعت صاف کہنا کہہ رہے یا دوسرا طبیعت صاف کرنا کہہ رہے، جس کو کہتے ہیں سافٹ ویئر اپڈیٹ۔ کسی نے ٹویٹ کیا محمد مالک صاحب کا بھی کہ انہوں نے بیٹھے ہوئے شہزاد اقبال صاحب کے پروگرام میں، تو وہ کہتے ہیں جی میں نے 6 ماہ کی جو مہلت کی بات کی تھی وہ معیشت کو صحیح سمت میں لے کر جانے کے لیے، معاشی اصلاحات کے لیے کی تھی، حکومت کے حوالے سے میں نے بات نہیں کی تھی۔ تو اس پر بھی ٹویٹ کیا گیا تھا کہ جی ان کا بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا، تو طبیعت صاف کرنا سافٹ ویئر اپڈیٹ کے ذریعے بات ہو رہی ہے، کوئی اور ہو رہی ہے، مجھے نہیں پتا۔ اچھا، اظہر جاوید صاحب ہیں، اگین یہ مسلم لیگ نون کے بہت قریب ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے بھی قریب سمجھے جاتے ہیں، یا جس طرح وہ اپنی پورٹریٹ کرتے ہیں گفتگو میں، اپنے ٹویٹس میں، تو اسے یہی لگتا ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ میں مثالی ہم آہنگی ہے، نئی سازشی کہانیاں بے بنیاد ہیں، اصل مقصد ویوز حاصل کرنا ہے۔ میری حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع سے بات ہوئی، جنہوں نے ایسے کسی بھی تاثر کو رد کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ڈوبتی معیشت کو بہتری کی طرف گامزن کیا۔ اس وقت پاکستان عالمی سطح پر بہترین پوزیشن میں کھڑا ہے۔ اب میں اپنی رائے دوں گا، اپنا تجزیہ دوں گا آپ کو اس سارے معاملے میں، جو یہ گفتگو یا جو تجزیے آتے رہے، اس وقت بھی میں یہی بات کرتا تھا، آج پھر میں وہی آپ کو بات بتانے لگا ہوں کہ یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے نا، اس کا کوئی ایک فریق اگر نکل جاتا ہے تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی، اور تو سب کے اسٹیکس ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے بھی ہیں، مسلم لیگ نون کے بھی ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی ہیں۔ پیپلز پارٹی میکسیمم مسلم لیگ نون کے رویے سے تنگ ہو کر وفاقی حکومت کے اتحاد سے الگ ہو سکتی ہے، سسٹم سے الگ نہیں ہوگی۔ اتحاد اور سسٹم دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ وہ حکومت کو تحفظ ہر صورت فراہم کرتی رہے گی تاکہ 2029 تک یہ اسمبلیاں جائیں۔ اس میں پیپلز پارٹی کے اپنے مفادات، اپنا سیاسی فائدہ، اور اوورال دیکھیں تو ظاہر ملک کی بھی اس میں بہتری ہوگی کہ سسٹم جو ہے وہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں۔ تو وہ یہ سسٹم مجھے نہیں لگتا کہ کوئی جاننے والا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ شہباز شریف صاحب جتنے اپنا سر جھکا کر جس طرح کام کر رہے ہیں، تو اسٹیبلشمنٹ کو ان سے زیادہ بہتر کیا چوائس مل سکتی ہے؟ اس حوالے سے بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ جو آغاز میں نے کہا کہ کچھ غلط فہمیاں، کچھ اپروچ کا مسئلہ، چیزوں کو سمجھنے کا مسئلہ، اپنے اپنے زاویے، وہ ایک اختلاف اپنی جگہ موجود رہے گا، وہ رہتا ہے، وہ گھر کے اندر باپ بیٹے میں بھی ہوتا ہے، تو وہ تو رہے گا۔ لیکن اتنا کچھ نہیں ہونے جا رہا کہ جی حکومت ہی جا رہی ہے، کوئی قومی حکومت آ رہی ہے۔ تو قومی حکومت کے حوالے سے محمود خان اچکزئی صاحب نے حبیب اکرم صاحب کے گھر کہا تھا کہ جب ہم چاہتے ہیں قومی حکومت بنے، جب نواز شریف صاحب سے مذاکرات کی بات ہوئی نا، سوال ہوا، انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں قومی حکومت بنے، تمام سیاسی جماعتیں اس میں ہوں، پھر انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن بنے، اصلاحات ہوں، اور اس کے بعد انتخابات، فری اینڈ فیئر انتخابات ہوں۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان اتحاد کا نام ہے، اور ان کے سربراہ ایک غیر آئینی تجویز دے رہے ہیں کہ قومی حکومت بننی چاہیے۔ اب قومی حکومت کی تجاویز بار بار سامنے آئی ہیں، اس
موجودہ سیٹ اپ کے دوران بھی کہ یار ان سے ملک نہیں چل رہا، قومی حکومت بنائی جائے. کبھی کوئی تجویز دے رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی تجویز دے رہا ہوتا ہے. پچھلے دنوں وہ نعیم لودھی صاحب جو ہیں کوئی سابق جرنیل، انہوں نے بھی یہ تجویز دی تھی قومی حکومت بنائی جائے. تو قومی حکومت کی باتیں گفتگو آتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے، لیکن ظاہر ہے وہ اس کو نہ پیپلز پارٹی مانے گی، نہ مسلم لیگ نون مانے گی. وہ پریکٹیکل نہیں، اپنا فیزیبل نہیں ہوگا، ممکن نہیں ہوگا کہ قومی حکومت بنا کر آپ کوئی ملک کو آگے چلا سکیں اور معاملات بہتر کر سکیں. رہی بات صدر زرداری صاحب کی، وہ نئے وینیوز الگ الگ اپنے لیے اسپیس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی اس طرف بڑھ رہی ہے. تو اگلے ولاگ میں اس پر آپ سے تفصیل کے ساتھ بات کروں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ